चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम, हमारा प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए कुरानी मालूमात हासिल करेंगे, कुरान पाक के पैगामात भी सुनेंगे, कुरानी वाक़या भी सुनेंगे, आयत के नाजिल होने की वजह भी आपको बताएंगे और इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो कुरान पाक में बयान हुई है वो भी इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। तिलावत भी होगी, नात भी होगी। इतना सब कुछ हो और फिर आप हमारे साथ मौजूद ना हो तो ये भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने आखिर तक हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहना है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने की हम फजीलत सुनते हैं अपने हर ही प्रोग्राम के स्टार्ट में, प्रोग्राम के आगाज़ में हम दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुन रहे होते हैं। दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुन रहे होते हैं। क्या फजीलत है दुरूद पाक पढ़ने की? जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं। जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उसे एक क़िरात अजर अता फरमाया जाता है। बहुत सारी दुरूद पाक पढ़ने की फजीलतें हैं। आज हमने सुनी है दुरूद पाक लिखने की फजीलत। क्या सुना है आज हमने? दुरूद पाक लिखने की फजीलत आज हमने सुनी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, जब भी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है? मोहम्मद। जब भी हम मोहम्मद नाम पढ़ें तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हम नाम लिखें तो हमें दुरूद पाक साथ में लिखना चाहिए। जो इस्लामियात वगैरह का काम करते हैं हम या उर्दू का काम करते हैं, वैसे भी हम जो भी पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, कहीं भी अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, हम लिख रहे हों अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, तो साथ में आपने छोटा सा स्वाद नहीं बनाना, छोटा सा स्वाद नहीं बनाना, इसकी इजाज़त नहीं है। उलमा इकराम ने मना फरमाया है। सलाम भी लिखा होता है, सलाम भी लिखा हुआ होता है, ये भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं बल्कि पूरा दुरूद पाक लिखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुख्तसर सा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना आप चाहें तो बड़ा भी लिख सकते हैं बहुत ही अगर जगह शॉर्ट हो और आप बहुत तवील नहीं लिख पा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, तो कम से कम अलैहि सलाम लिख दें। अलैहि सलाम लिख दें, कम से कम इतना तो लिख दें। अलैहि सलाम भी लिख सकते हैं, अलैहि सलातु वस्सलाम लिख दें, ये भी सलाम है। जी बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब भी आए तो आपने साथ में दुरूद पाक मुकम्मल लिखना है। चाहे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें, चाहे तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम लिखें, चाहे तो अलैहि सलातु वस्सलाम लिखें। और अगर जगह मुख्तसर सी है और आपने जल्दी जल्दी काम करना है तो अलैहि सलाम भी लिख सकते हैं, लेकिन स्वाद सिर्फ ना बनाएं। अच्छा, स्वाद भी बना देते हैं, बाज़-औक़ात ऐसा देखने में आता है उमर फैयाज़ भाई कि आइन बना देते हैं, अलैहि सलाम का आइन बना देते हैं छोटा सा ऊपर। तो भाई ये नहीं करें आप बल्कि पूरा दुरूद पाक लिखें। इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। कहीं आप ये समझें कि इसमें हमारा टाइम लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि टाइम सेव हो रहा है। टाइम सेव भी हो रहा है और साथ में इस टाइम का हमें फ़ायदा भी हासिल हो रहा है। क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है कि फ़रिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। कब तक? जब तक वो दुरूद पाक उस किताब में, उस कॉपी में लिखा रहेगा। तो हमें तो पता नहीं है, हम लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, तो हमें तो पता नहीं है वो कब तक रहे बाकी, कब तक लिखा रहे, कब तक ना मिटे। तो जब तक वो लिखा रहेगा, जब तक हमारे लिए फरिश्ते बख्शिश की दुआ करते रहेंगे, मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। तो लिख रहे हैं तो लिखने के साथ साथ फिर उसका बाद में अदब भी करें। अदब भी करें। आपने लिख लिया है तो अब उस कॉपी का अदब करना होगा ना, उस सफ़े का। उस कॉपी को आप यूं ज़मीन पर नहीं रखेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात काम करना होता है तो काम करने के लिए, लिखने के लिए जो है वो ज़मीन पर कॉपी रखी होती है। तो अब दुरूद पाक लिखा होगा, वैसे भी ज़मीन पर डायरेक्ट नहीं रखनी चाहिए, कोई तकिया ले लें, कोई डेस्क होनी चाहिए, कोई डाइस होनी चाहिए इस तरह की, जिसके ऊपर आप टेबल वगैरह छोटी हो
اس کے اوپر بیٹھ کر اگر یہ نہ بھی ہو تو تکیہ رکھ لیں، تکیہ رکھ لیں، تکیہ رکھ لیں۔ گود میں رکھ لیں، بہت سارے طریقے کار ہیں، لیکن یہ کہ زمین پر رکھنا اور پھر بالخصوص جس میں اس طرح کی مبارک چیزیں ہوں، اللہ کا نام ہو، درود ہو، ویسے بھی حروف تہجی ہوں، سب کا ہمیں ادب تو کرنا ہی چاہیے، کاغذ کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ کاغذ کا بھی ادب کرنا، میرے سنن تو فرماتے ہیں خالی کاغذ ہے اس کا بھی آپ ادب کریں، بالکل ہے۔ قلم کا ادب کریں، آپ پین کا ادب کریں، کیونکہ پین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لکھا جاتا ہے، درود پاک بھی لکھا جاتا ہے، اللہ پاک کا نام بھی لکھا جاتا ہے، مبارک چیزیں لکھی جاتی ہیں، قرآن آیت بھی لکھ سکتے ہیں ہم قلم سے، تو قلم کا بھی ادب کرنا چاہیے، صفحے کا بھی ادب کرنا چاہیے، کتاب کا بھی ادب کرنا چاہیے، اور ہم جس جگہ پر پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ ہم اسکول میں پڑھ رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس جگہ کا بھی ادب کرنا چاہیے، اساتذہ کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے اتنا سارا آپ نے بتا دیا کہ ادب کریں، اس کا بھی ادب کریں، اس کا بھی ادب کریں، تو ادب سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے عمر فیاض بھائی؟ ادب سے کوئی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے یا ویسے ہی؟ بہت سارے فوائد حاصل ہیں، اچھا بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اچھا۔ اور ہم نے تو ایک شعر جو ہے وہ بچپن سے ہی سنا ہے کہ علم پڑھیا ادب نہ سیکھیا، ہیں کہ بھئی علم تو پڑھ لیا، ادب نہیں سیکھا تو پھر کیا کرنا ہے علم لے کے ہو۔ یہ پنجابی کا شعر ہے، اس میں کچھ ایک آدھ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مجھ سے، لیکن یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ علم تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا ادب بھی کرنا ہے، اور ادب انسان کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ اس طرح بہت سے لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو دیکھنے میں آیا کہ ایک طالب علم وہ تھا کہ جو بہت زیادہ پڑھتا تھا لیکن بے ادب تھا، اچھا۔ دوسری طرف وہ کہ جو کہ بس زیادہ ذہین نہیں تھا لیکن ادب کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ادب کی وجہ سے اسے بڑا مقام عطا فرما دی۔ دو طلباء تھے، ایک طالب علم وہ تھا کہ جب بھی وہ پڑھتا وہ قبلے روح ہو کر پڑھتا، قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتا، دوسرا قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھتا تھا، چونکہ وہ ایک ادب کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتا تھا، اللہ پاک نے اسے زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، وہ زیادہ بڑا عالم بنا، وہ زیادہ بڑا جو ہے وہ اپنے زمانے کا مفتی بنا۔ تو ادب بہت ضروری چیز ہے۔ اور آپ نے جگہ کی بات کی تو میرے ذہن میں وہ بچوں کا، وہ جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ گھوم رہے تھے کہ وہ چکم کھا رہے ہیں تو یوں کر کے ڈیسک کے نیچے چپکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی چیز کھائی، کوئی ٹافی وغیرہ کھائی تو اس کی پنی جو ہے وہ یوں کر کے گرا دی نیچے زمین کے اوپر ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کے کام جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے، اور یہ آداب کے خلاف ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ صوفے کے نیچے، بیڈ کے نیچے کھوس دی، وہاں پر کہیں جو ہے نا وہ کونے کھانچے میں کی جگہ نظر آئی وہاں ڈال دی، چوتھی منزل پر رہتے ہیں، ٹافی کھائی اوپر سے لے کر یوں کر کے نیچے پھینک دی، اب وہ اڑتی ہوئی جا رہی ہے، کسی گیلری میں جا کے گر گئی، تو کتنی بری بات ہے۔ برابر میں کسی کا گھر ہے، چھت ہے، کوئی آپ نے کھا کے کوئی ریپر پھینکا، اس کے گھر پہ جا کے گیا۔ آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اس بات پہ کہ یار تم نے کچرا پھینکا ہے، ہمارے یہاں کچرا پھینکا ہے۔ پھر ایک نارمل جہاں فلیٹس کا ایریا ہوتا ہے، پورشن کا ایریا ہوتا ہے، وہاں پیچھے ایک گلی ہوتی ہے، اس کو لوگ گندی گلی کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پتلی سی گلی ہوتی ہے، وہ وہاں سے آنا جانا کسی کا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ دو، ایک گھر کا اس طرف کا پیچھے کا حصہ ہے، ایک گھر کا اس طرف پیچھے حصہ ہے، تو وہ بیچ میں سے ایک پتلی سی گلی ہوتی ہے، تو وہاں آپ دیکھ لیں کچرا ہی کچرا ملے گا آپ کو۔ تو بھائی کیوں آپ جو ہے وہ ڈسٹ بین ہے، ڈسٹ بین پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے یوز می، وہ کہہ رہی ہے، وہ ڈسٹ بین آپ سے گزارش کر رہی ہے کہ بھائی مجھے استعمال کریں، آپ کیوں ادھر ادھر چیزوں کو پھینک رہے ہیں۔ تو خیر درود پاک کی فضیلت پر کافی گفتگو ہو گئی ہے، پروگرام بھی آپ نے آگے کرنا ہے، بہت سارے سیگمنٹ آپ نے پہلے ہی گنوا دیے ہیں کہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، اگر اسی پر گفتگو کرتے رہے تو میرے خیال میں کہ پروگرام بہت طویل ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں جی کڈس پتری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، درود پاک کی ہم نے فضیلت سنی، پیاری پیاری باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے آپ کو اس آیت کا ترجمہ بتاتے ہیں. یہ آیت ہم نے سنی ہے، یہ آیت ہے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان. جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. سبحان اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، تلاوت سنی، تلاوت کا آپ کو ترجمہ بھی بتا دیا ہے. بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور آپ کو ایک پیارا سا کلام سناتے ہیں. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. بلا لو پھر مجھے شاہ بغروں پر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بغروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. بلا لو
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام ہمیں سنا رہے تھے ہمارے نعت خواں بھائی۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں۔ اور عمر فیاض بھائی جب یہ کلام پڑھ رہے تھے کہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر، مدینے میں تو حجاج کی روانگی کا سلسلہ ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش کہ وہ دن بھی جلد آئے کہ ہم یہ کلام پڑھیں کہ ہوئی امید بارآور، مدینہ آنے والا ہے، جھکا لو اب ادب سے سر، مدینہ آنے والا ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں کا انبار۔ اور پھر جب مدینے پہنچ جائیں تو حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے فیصلے ہیں کہ وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے در پر بلاتے ہیں۔ جی گٹس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اور کافر ہماری دی ہوئی روزی میں سے انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی قسم، اے لوگو تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ باندھتے تھے۔ جی پیارے بچوں، تو یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 56 ہے۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ 56۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نان مسلمز کو اللہ پاک نے جو فصلیں سمجھتے ہیں، کھیتی جو ہوتی ہے نا، کھیت وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو فصلیں کہا جاتا ہے، تو اللہ پاک نے نان مسلمز کو جو فصلیں اور مویشی یعنی کہ جانور عطا فرمائے، وہ ان میں سے ان جھوٹے خداؤں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جھوٹے خدا نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جھوٹے خدا ہیں اور عقیدہ ان کا یہ ہے کہ وہ نقصان یا نفع جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے، حالانکہ جھوٹے خداؤں میں یہ خوبیاں موجود ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو پتھر کے بنے ہیں بھائی، ان کو تو خود لوگوں نے بنایا ہے، وہ کیا لوگوں کو نفع دیں گے یا لوگوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ ان کو تو لوگوں نے بنایا ہے، وہ تو خود مورتیاں ہیں۔ نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت وہ کہاں سے رکھیں گے؟ اللہ پاک نے اپنی ذات کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات ارشاد فرما رہا ہے تو اس کی ویسی ویلیو ہے، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ رب نے کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ بات اوکے، اس میں پھر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، رب کا آرڈر ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود کلام فرماتے ہوئے اپنی قسم یاد فرمائے اللہ تو اب اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ویسے ہی اگر مطلقاً بھی بات ہو تو اہمیت ہے کہ رب نے کہا ہے، لیکن جب رب قسم یاد فرما رہا ہے کہ رب کی قسم، محمد کی قسم اور دیگر قسمیں جو ہے وہ قرآن پاک میں ارشاد فرمائی گئی ہیں، یاد فرمائی گئی ہیں، تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ پاک کی قسم، اے لوگو تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ سرزنش ہوگی، سرزنش کا مطلب سمجھتے ہیں، تھوڑا مشکل لفظ ہو گیا، مطلب یہ کہ تم سے پھر وہاں سختی سے پوچھا جائے گا، تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، کوسچن آنسرز ہوں گے، اور تم سے یہ پوچھا جائے گا تم سے اس بارے میں کہ تم لوگ جو ہے وہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے اور اللہ پاک کا حکم بتا کر اللہ پاک پر جھوٹ باندھتے تھے۔ قربانی کن کے نام پر کر رہے ہو؟ جانور کن کے نام پر ذبح کر رہے ہو؟ جھوٹے خداؤں کے جھوٹے خداؤں کے نام پر کر رہے ہو۔ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ اللہ۔ جب خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر اللہ ہے، تو پھر اس اللہ کی طرف آئیں نا اور غور و فکر کریں
تو بندہ جس کے پاس تھوڑی سی بھی سمجھ ہوگی وہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے. یہ ایسے تو نہیں چل رہا نا. ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر جب آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ نہال بھائی نے یہ بتایا تھا کہ دن رات کا گزرنا اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. دن رات ایسے تھوڑی گزر رہے ہیں, ایک سیکوینس چل رہا ہے. سورج اپنے ٹائم پر نکل رہا ہے, اپنے ٹائم پر ڈوب رہا ہے. چاند کبھی چھوٹا ہے کبھی بڑا ہے. شروع میں جب چاند نکلتا ہے مہینے کا شروع ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے, لیکن جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے وہ پورا گول ہوتا ہے اور اس کی روشنی بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے 14ویں کے چاند کی ایک اپنی فضیلت بیان کی گئی کیونکہ وہ زیادہ چمک رہا ہوتا ہے, خوبصورت نظر آتا ہے, اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ انہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے. ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈ پہلے سمندروں کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں, اللہ پاک کی نعمتوں کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں. یہ قطار در قطار چلتے چلتے جو پہاڑ ہیں اور بہتے جھرنے ہیں, آبشاریں ہیں, مچھلیاں ہیں, قسم قسم کی نعمتیں ہیں, باغات ہیں, دن ہیں, رات ہے, سورج ہے, چاند ہے, تارے ہیں, آسمان ہے, زمین ہے. پھر آسمان بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ 7 آسمان بنے ہوئے ہیں, زمینیں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ 7 زمینیں ہیں. اللہ اکبر. بغیر کسی سہارے کے آسمان کی چھت ہمارے سروں پر سجائی ہوئی ہے, کوئی سہارا نہیں ہے. اور اتنا لمبا ہے کہ دور تک بس جہاں تک ہم نظر کرنے میں نظر ہی آ رہا ہے. یہ ستارے, یہ سیارے اتنا دور ہیں ہم لوگوں سے کہ جس کی حد ہے. ہماری جو زمین ہے ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی چھوٹی ہے, اور بعض ستارے سیارے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ہماری زمین ان کے مقابلے میں ہزاروں ہزار گنا چھوٹی ہے. وہ ہزاروں ہزار گنا ہم سے بڑے ہیں. سورج ہم سے بڑا ہے, ہماری گول دنیا سے بڑا ہے. ایک نارمل جو اسٹار ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا تحقیق کے مطابق کہ وہ 18 دنیا کے برابر ہے. اب آپ بتائیں نارمل کتنے بڑے بڑے بڑا ہوگا, کتنے بڑے بڑے ہیں. پھر یہ ایک اسٹار ہے, یہ ایک اسٹار ملتے ہیں تو پھر ایک گلیکسی بن جاتی ہے. ایک کہکشاں جس کو بولتے ہیں, گلیکسیز, یہ بن جاتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان سب کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور آیت ہے وہ سنتے ہیں. جی پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا, لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے. پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے. پیارے پیارے بچوں, یہ پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 61 ہے, 61 نمبر آیت ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے, آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سے پہلی آیتوں میں اللہ پاک نے مکہ شریف کے نان مسلمز کے بہت بڑے بڑے کفر اور بری باتوں کو بیان فرمایا ہے, جبکہ اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ پاک ان کافروں پر جلدی عذاب نازل نہ فرما کر انہیں ڈھیل دیتا ہے, انہیں ڈھیل دے رہا ہے. کس طرح کہ ان پر جلدی عذاب الہی نازل نہیں ہو رہا, تاکہ اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا اظہار ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کتنا بڑا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کتنا بڑا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر توبہ کر لیں, اللہ کے راستے پر آ جائیں. چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر اللہ پاک لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیتا اور عذاب میں جلدی فرماتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا بلکہ سب کو ہلاک کر دیتا. اللہ پاک اپنے فضل و کرم کی وجہ سے انہیں زندگی کا وقت پورا ہونے تک یا قیامت آنے تک مہلت دیتا ہے. پھر جب ان کی مقررہ مدت آ جائے گی تو وہ اس مدت سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے. اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو, اور اگر دیکھا جائے تو جو گناہگار ہیں, گناہ کر رہے ہیں, تو ان سب کو مہلت عطا فرما رہا ہے. مہلت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وقت دیا جا رہا ہے, ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے
کہ اب بھی اللہ کی رحمت وسیع ہے، آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو. یہ مہلت تمہیں دی جا رہی ہے، اے گناہ گارو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ آیت کریمہ ہے نہال بھائی، میں اس کو جب دیکھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا تو بہت سی چیزیں میرے ذہن کے اندر آ رہی تھیں، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک کی رحمت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی. سچی بات یہ ہے کہ وہ ایک پنجابی شعر ہے نا جس کے اندر وہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے. اگر وہ عدل کرے اور بندے کی پکڑ کرنے پر آ جائے نا، وہ بندے کی پکڑ کرے تو پھر تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، جن کی بڑی بڑی بلند شانیں وہ بھی تھر تھر کانپنے لگیں. جے فضل کرے تے بخش جاون میں ورگے منہ کھالے. اگر وہ فضل کرے تو ہم جیسے لوگ بھی بخشے جائیں گے. ایک ہے فضل، ایک ہے عدل. اگر وہ کسی بندے کو عذاب دے رہا ہے تو یہ اس کا عدل ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اچھے کام کرو، بندے نے اچھے کام نہیں کیے تو عدل کرتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور فضل یہ ہے کہ بندے نے گناہ کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. یہ رب کا فضل ہے. تو ہم اپنے رب سے اپنے رب کے فضل کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے. اور توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، یہ تو کھلا ہوا ہے، کب بند ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو چاہتی ہے کہ بندہ بخش دیا جائے. کیا بندہ بھی چاہتا ہے کہ رب مجھے بخش دے؟ وہ تو سمجھ لیں گے، وہ تو روز قیامت بھی جو ہے وہ کس کس طرح کے معاملات ہو رہے ہوں گے. جب یہ پڑھ رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر آیا کہ ایک شخص جو ہے وہ میزان عمل پر کہاں لایا جائے گا؟ میزان عمل پر. یہ میزان عمل ایک ترازو ہوگا جس پر اعمال تولے جائیں گے. اب جب اس کو وہاں لایا جائے گا نا تو کیا ہوگا؟ اس کے نیک اعمال تولے جائیں گے، برے اعمال تولے جائیں گے. نیک اعمال اتنے زیادہ ہوں گے کہ بھر جائے گا، برے اعمال بھی بہت زیادہ ہوں گے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ نیک اعمال میں سے صرف ایک عمل اس کو کم پڑ جائے گا، اللہ. ایک نیکی کم پڑ جائے گی. اس کو کہا جائے گا کہ بھائی جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ایک کام کرو، اگر کہیں سے ایک نیکی لا سکتے ہو تو جا کر لے آؤ. اب وہ ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، گھر والوں کے پاس جائے گا، واسطے دے گا، اپنی جو ہے وہ قرابت داری کے، اپنی رشتہ داری کے واسطے دے گا. ماں کہے گی بیٹا آج تو مجھے اپنی فکر ہے، باپ کہے گا بیٹا آج تو مجھے اپنی فکر ہے، دنیا میں جو کرنا تھا کر لیا تیرے لیے، اب نہیں میں کچھ کر سکتا. وہ مارا پھر رہا ہوگا. اچھا کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ مارا پھر رہا ہوگا تو ایک شخص اس سے پوچھے گا بھائی کیوں پریشان ہو؟ وہ کہے گا بھائی میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں، ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا. جو دوسرا بندہ ہوگا نا وہ کہے گا بھائی میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، تمہارے پاس اتنی ساری نیکیاں ہیں، تمہیں جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے، تو میری تو ہے ہی ایک نیکی، میرا کیا بنے گا؟ ایک کام کرو، میری ایک نیکی تم لے لو، تمہارا تو کام بن جائے اور تم جنت میں چلے جاؤ. وہ اس کو اپنی ایک نیکی دے گا. اب جب جا کر دوبارہ اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، میزان عمل پر وہ آئے گا، اس کے نیکیوں والا پلڑا ایک ہی کمی تھی وہ پورا ہو گیا، اب وہ بھاری ہو جائے گا. اس کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں جاؤ. اب جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو اس کو کہا جائے گا ٹھہر جاؤ. وہ کہے گا مولا اب تو میرے پورے ہو گئے اعمال، اب کیوں؟ فرمایا جائے گا اس بندے کو لایا جائے جس بندے نے اس کو ایک نیکی دی. اب یہاں میں یہ بات کو یہاں تھوڑا سا روکوں گا اور یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ ایصال ثواب وہاں بھی چل رہا ہے. ایصال ثواب کا کیا مطلب ہے؟ ثواب پہنچانا. ایک نیکی تھی وہ اس نے اس کو ایصال کر دی، دے دی. یہ تو وہاں بھی چل رہا ہوگا، آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لوگوں کو وسوسے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جس بندے نے نیکی کی ہے وہ اپنے لیے، وہ دوسرے کو کیا فائدہ پہنچائے گی؟ یہ حدیثوں کے اندر ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اب دیکھیں وہ ایصال ثواب کر دیا، اس کو ایک نیکی اس کو دے دی. اب کیا ہوگا؟ اس بندے کو لایا جائے گا اور پھر جو ہے وہ رب کی جانب سے ندا دی جائے گی. اس بندے کو کہا جائے گا کہ اے بندے تیرے پاس ایک نیکی تھی اور اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں تھیں، تو نے اپنی ایک نیکی اس کو دے دی، اس کے اوپر تو نے رحم کیا، تو نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا. سن، تو اگر رحم کر رہا ہے تو مجھ سے بڑھ کر تو رحیم نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر تو رحم نہیں کر سکتا ہے، تو مجھ سے بڑھ کر مہربانی نہیں کر سکتا. اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں تھیں، اس کو جنت میں جانے سے روک دیا گیا تھا. تیرے پاس اب تو ایک نیکی بھی نہیں بچی ہے، کیونکہ ایک نیکی تھی وہ تو نے اسحال کر دی ہے، دے دی ہے، گفٹ کر دی ہے. تیرے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہے. جاؤ، میں نے تمہاری بھی بخشش و مغفرت فرما دی. دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور دونوں کو میں جنت کا داخلہ عطا فرما رہا ہوں. سبحان اللہ. داخلہ جنت مل جائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت چاہ رہی ہوگی، اس کی منشا ہوگی، اس کا ارادہ ہوگا کہ بندے کو بخش دیا جائے، لیکن بندے کے حقوق کے لیے بات آڑے آ رہے ہوں گے، اس نے کسی کا حق کھایا ہوا ہوگا.
لیکن رب کریم کی یہ رضا ہوگی کہ اس بندے کو بخشنا ہے. اب پتہ کیا ہوگا نہال بھائی, جس بندے کا حق کھایا گیا ہے نا اس کو لایا جائے گا, ٹھیک ہے, اس کو لایا جائے گا, اس کے سامنے جنت کے محلات شو کرائے جائیں گے, فرمایا جائے گا کہ وہ دیکھ کر بولے گا یہ کس کے ہیں, تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ جو اس کی قیمت ادا کر لے, پیمنٹ کرو, لے لو. اللہ, اتنے شاندار محلات کی پیمنٹ کون کر سکتا ہے, کون اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ تم ادا کر سکتے ہو. بولا میں کیسے؟ فرمایا جائے گا تم ایسے اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو کہ یہ جو بندہ ہے نا اس کے تمہارے پر کچھ حقوق باقی تھے, معاف کر دو اسے. اگر تم نے اس کو معاف کر دیا تو یہی قیمت ہے, اس کے بدلے میں تمہیں جنتی محلات عطا کر دوں گا. وہ بندہ بولے گا مولا میں نے اس کو معاف کیا, مجھے جنتی محلات عطا فرما. اس بندے کو بھی بخش دیا جائے گا, اس بندے کو بھی بخش دیا جائے گا. یہ رحمت ہے, یہ کرم ہے. اور میں یہ آخری بات کر کے پھر اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھوں گا کہ ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھن اور عمری منہ نہ لاویں. معاملہ یہ ہے کہ گھر والے ایک گناہ دیکھ لیں, خاندان والے ایک گناہ دیکھ لیں تو وہ ساری زندگی تانا دیتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کسی بھی ملک کی اگر آپ کو نیشنلٹی چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس علاقے سے اس علاقے کے تھانے میں جا کر ایک جو ہے وہ اپنی کلیئرفیکیشن کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس بندے کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے اور کسی قسم کی اس کی جو ہے نا وہ غلط کاموں کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ. تو آپ کو وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی بندے کے اوپر ایک دفعہ کوئی جرم ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو پھر جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتا. ایک اس سے مسٹیک ہو جائے جاری نہیں ہوتا. دنیا والے ایک غلطی کو نہیں بھولتے ہیں, وہ لاکھ معافی کر لے, اس کا بدلہ بھی دے دے, کچھ کر لے. لیکن رب کریم کی رحمت کیسی ہے پتہ ہے آپ کو؟ قرآن پاک میں رب کریم ارشاد فرما رہا ہے, جس کا میں خلاصہ اور مفہوم عرض کر رہا ہوں, جس کا مقصد اور خلاصہ اور معنی یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے, گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور کیسا کرم ہے رب کا. بات یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگنے والا ہونا چاہیے. اس کی رحمت ہے, وہ تو رحیم ہے, وہ تو کریم ہے, وہ تو عطا کرنے والا ہے. بندے کا اب دیکھ لیں کہ بندے کا خود بھی ارادہ ہے کہ نہیں ہے. بندہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے, ناراض پہ ناراض کیے جانے والے کام کر رہا ہے. وہ خالق ہے, ہم اس کے بندے ہیں اور ہم نے اس کی ماننی ہے, لیکن ہم اس کی بات مان ہی نہیں رہے ہوتے, گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہوتے. اور پھر اگر پکڑ ہو تو پھر یہ جو لکھا ہے نا, میں نے آپ کو بیان کیا کہ جب پکڑ کی جائے گی تو پھر نہ بندہ ایک قدم آگے بڑھ سکے گا, نہ پھر ایک قدم پیچھے بڑھ سکے گا. اللہ. پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. اور ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا سنا ہے کہ وہ ایک بزرگ جو ہیں وہ کسی کے خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے نا وہ ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو بخش دیا گیا؟ کہا کہ جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ بخشش میری ہو جائے, لیکن ایک دفعہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزہ افطار کرنے کا وقت آ گیا, میں ایک دکان کے پاس سے گزرا تو میں نے وہاں سے جو ہے نا وہ ایک گندم کا دانہ اٹھا لیا کہ میں افطار کر لوں. اس کو میں نے 2 ٹکڑے کیا تھا اور پھر اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ بھائی یہ تم میں نے ایسے اٹھا لیا, پرمیشن نہیں لی, ٹھیک ہے, میں نے واپس رکھ دیا تھا. وہ پرمیشن دینا باقی ہے ابھی تک میری, اور اس کی وجہ سے اب تک میں داخلے جنت سے روک دیا گیا ہوں. اللہ. اتنی چھوٹی سی بات ہے, اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو یہ سمجھ کر مت چھوڑیں کہ یہ چھوٹی نیکی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے چوٹی کے ولی, صوفی کامل, جب تک صوفیوں میں ان کا نام نہ لیا جائے بات پوری نہیں ہوتی ہے. احیاء العلوم اور کیسی کیسی شاندار کتابیں آپ نے اس پہ لکھی ہیں تصوف کے اوپر. آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا بنا آپ کا, آپ نے فرمایا اللہ نے بخش دیا. کہا کیسے, کیا سبب ہوا, کیا سبب ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک دفعہ نا میں کتاب لکھ رہا تھا, تو کتاب لکھتے لکھتے نا وہ سیاہی جو تھی اس کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور اس نے اس کو چوسنا شروع کر دیا, سیاہی پینا شروع کر دی. تو میں نے لکھنا اسٹاپ کر دیا, میں نے رائٹنگ اسٹاپ کر دی تاکہ یہ مکھی پی لے, جو اس کا رزق ہے وہ اپنا حاصل کر لے, پیٹ بھر لے, چلی جائے. تو میں نے اس مکھی کے ساتھ یہ بھلائی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ میری بھلائی اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس عمل کے صدقے میں میری بخشش و مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. بظاہر ہی کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن بخش دیا گیا بندہ. تو کسی بھی نیک عمل کو چھوٹا سمجھ کر جو ہے وہ نہ چھوڑیں, اور کسی بھی گناہ کو یہ سمجھ کر کہ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے, کیا ہو گناہ صغیرہ ہی تو ہے. نہ یہ نہ سوچیں کبھی بھی اس چکر میں نہ پڑیں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہے. بس یہ دیکھیں کہ یہ رب کی نافرمانی, رب کا منع کرتا ہے, ختم.
میرے رب نے منع کر دیا ہے، ختم. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیگر پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج بھی میسیج آف قرآن سیگمنٹ میں، پیغامات قرآن کے سیگمنٹ میں دو بہت پیارے پیغامات ہم نے سنے ہیں، اور آخر میں جو ابھی گفتگو فرمائی عمر فیاض بھائی نے، بہت پیاری گفتگو، اور یہ بہت زیادہ ہمیں اس سے درس بھی حاصل کرنا چاہیے، اس سے سیکھنا بھی چاہیے ہمیں. اور سیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی بھی گناہ ہمیں چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے، کوئی بھی نیکی ہمیں چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں ہے. خلاصہ تو یہی ہوا نا عمر فیاض بھائی، بالکل کہ کوئی بھی گناہ ہمیں چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے، کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے، اور کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں ہے، کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں ہے. بعض اوقات وہ چھوٹی نیکی ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے مقام کو، مرتبے کو بڑھا دیتی ہے. وہ عمر فیاض بھائی ایک درود پاک کا بھی تو وہ جو واقعہ ہے کہ میزان عمل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں ہے کہ پرچی لے کر آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے کہ میزان عمل پر جو ہے وہ پرچی لائی جائے گی، اور وہ اس کا واقعہ اس طرح کا ہے کہ ایک بندے کے نام اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، تو اس کے جو نیکیوں والے اعمال ہیں وہ کم ہوں گے. اتنے میں ایک بزرگ آئیں گے، اور بزرگ آ کر ایک پرچی جو ہے وہ اس کے نیکیوں والے پلڑ میں ڈال دیں گے. جیسے وہ پرچی ڈالیں گے تو اس کا نیکیوں والا پلڑ بھاری ہو جائے گا، اور بزرگ جانے لگیں گے. تو بندہ دوڑ کر ان کے پاس جائے گا اور ان سے پوچھے گا بھائی آپ کون ہیں اور یہ پرچی کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ فرمائیں گے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ چلو بتاتا ہوں میں کون ہوں. میں تمہارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ پرچی کیا تھی؟ فرمایا یہ وہ درود تھا جو تو نے دنیا کے اندر پڑھا تھا، آج کے لیے میں نے تیرے لیے اب تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. اور وہ بندے کے کام آیا. آپ دیکھیں ایک کیسی بات ہے، بظاہری طور پر بندہ دیکھے تو درود پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ لگا، صلی اللہ علیہ محمد سیکنڈ لگا. لیکن یہ کہ کتنی بڑی بڑی اس کی برکتیں. تو یہ نہیں سوچیں کہ بھی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. گناہ ہے چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تو نہیں کرنا، نیکی ہے چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے کرنے کی کوشش کریں، اس کی طرف جستجو کریں. قرآن نے، حدیث نے، بزرگوں نے، نبی پاک اسلام نے یہی درس دیا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں کتنی زبردست یہ تاکید کی گئی ہے کہ راستے میں پتھر بھی پڑا ہو تو اٹھا کے سائڈ پہ کر دو. حالانکہ کتنی بہت معمولی سی بات ہے یہ کہ بظاہر ہی دیکھا جائے کہ پتھر پڑا ہے سائڈ پہ کر دو، کانٹا پڑا ہوا ہے سائڈ پہ کر دو. آج کے دور میں اگر کوئی کیل پڑی ہوئی ہے تو سائڈ پہ کر دو، کسی کا ٹائر پنچر نہ ہو جائے. کوئی کانچ کا وہ پیس پڑا ہوا ہے اس کو سائڈ پر کر دیں، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے سائڈ پہ کر دیں. بظاہری طور پر یہ بہت معمولی سی باتیں، ٹھیک ہے، لیکن بزرگان دین ان کے اوپر کس طرح عمل کیا کرتے تھے، اور نبی پاک اسلام کی اور بزرگوں کی اداؤں کو کس طریقے سے وہ اپنایا کرتے تھے کہ بھئی یہ طریقہ ہمیں بیان کیا کہ ہمیں کرنا ہے. بس ایک صحابی رسول ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور جو ہے نا وہ یوں جھک کر گزر رہے ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا بھئی جھک کے کیوں گزرے ہو؟ نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی ٹہنی ہے، نہ کوئی شاخ ہے، کیوں ایسا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی اس لیے کیا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، اور جو ہے وہ یہاں پر اس وقت درخت تھا، تو نبی پاک اسلام یہاں سے، تو میں بھی یہاں سے آج وہ نگرانی شیرہ کہتے ہیں نا کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو اداؤں کو ادا کرنے والے ہیں. حضرت عثمان غنی وضو کرتے ہوئے مسکرا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا میں نے، تو وہ بھی وضو کر رہے تھے اور وہ بھی مسکرا رہے تھے. ہم نے بھی حضور سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ بندہ جب جو ہے وہ وضو کرتا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے پانی سے بندہ کے اعضاء دھلتے ہیں نا، پانی کے ساتھ اس کے اعضاء بھی دھلتے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ الکریم ہم آیت کا شان نزول سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول. پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 28 سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 14 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ترجمہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ پاک نے غضب فرمایا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ
یہ آیت عبداللہ بن نبطل منافق کے بارے میں نازل ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا اور یہاں کی بات نان مسلم کے پاس پہنچاتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ایک آدمی آئے گا جس کا دل انتہائی سخت ہے اور وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر میں عبداللہ بن نبطل آیا، اس کی آنکھیں نیلی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اور تیرے ساتھی ہمیں کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ وہ قسم کھا گیا ایسا نہیں کرتا اور اپنے یاروں کو بھی لے آیا، انہوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے آپ کو برا بھلا نہیں کہا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آیت کے نازل ہونے کی وجہ یعنی آیت کا شان نزول ہم سن رہے تھے۔ انزل بھائی سے اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ پیارے پیارے بچوں، آج جو قرآنی واقعہ ہم سنیں گے وہ واقعہ ہے فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کا۔ فرعون ایک نافرمان گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ بادشاہ تو وہ تھا ہی، ٹھیک ہے، مصر کا بادشاہ تھا، اور اس نے جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کیا۔ فرعون کا اصل نام کیا تھا، کسی کو پتہ ہے؟ فرعون کا نام اصل فرعون نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہتے تھے۔ اچھا جی، ہر بادشاہ جو مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ فرعون۔ فرعون کا اصل نام تھا ولید۔ کیا نام تھا؟ ولید اصل اس کا نام تھا۔ پیارے پیارے بچوں، جب اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک خاص ٹائم میں مصر سے روانہ ہو جائیں اور اس کے لیے اپنا سامان بھی تیار کر لیں، اور پھر جب بنی اسرائیل مصر سے نکل گئے تو فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ بنی اسرائیل اس کا ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت تنگ کر رہا تھا لوگوں کو، مسلمانوں کو پریشان کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی نکلتے ہیں، چھوڑو اس ملک کو، یہاں سے چلتے ہیں۔ تو جب وہ جانے لگے تو فرعون کو پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، لہٰذا وہ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ روانہ ہوئے اور دریا کے کنارے پر پہنچے اور ادھر فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ ان کے قریب پہنچ گیا تو بنی اسرائیل بہت ڈرنے لگے، کیونکہ سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون تھا۔ اب کیا کریں، وہ آگے جائیں کہ پیچھے جائیں؟ آگے جاتے ہیں تو دریا ہے، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کی فوج جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اور حملہ ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو جناب پھر پریشانی ہوگی۔ اب کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس حالت میں ان پر اس طرح انعام فرمایا کہ دریا میں ان کے لیے راستے بنا دیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میں داخل ہو کر دریا کے پار تشریف لے گئے، اور روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر مارو۔ انہوں نے جب زمین پر مارا تو پھر دریا جو تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں سے راستہ بن گیا، اور پھر آپ اس راستے سے سفر کرتے کرتے دریا کے پار پہنچ گئے۔ اچھا، اب دریا کے پار پہنچ گئے، دریا فوراً نہیں ملا، وہ دریا کھلا رہا اور راستہ بنا رہا۔ فرعون نے دیکھا کہ جناب راستہ ابھی بھی موجود ہے، لہٰذا فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اپنی فوج لے کر دریا میں داخل ہو گیا۔ جب فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ اس دریائی راستے میں داخل ہو گیا تو اللہ پاک نے دریا میں بنے ہوئے راستوں کو ملا کر فرعون کو اس کی پوری فوج کے ساتھ غرق کر دیا، وہ اس کو ڈبو دیا، وہ غرق ہو گیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس امید پر اپنے اخلاص اور ایمان کا اظہار کرنے لگا کہ اللہ پاک اسے اس مصیبت سے نکال دے گا، تو اس سے کہا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے جبکہ تجھے پتہ ہے کہ اب زندگی کی کوئی امید باقی نہیں ہے، اب تیرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اب تو ایمان لا رہا ہے کہ جب پتہ لگا کہ بھائی اب تو نے بچنا ہی نہیں، اب تو سمندر میں غرق ہو رہا ہے، اب کیا ایمان لے کر آ رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹاتا رہا۔ اب دیکھیں، اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہونے والے ہیں، تو اس نے اس وقت جو بھی بچہ پیدا ہو رہا تھا، جو بھی لڑکا پیدا ہو رہا ہے، اس نے آرڈر دیا کہ ہر لڑکے کو مار دیا جائے۔ اور پھر اللہ کی قدرت کیسی ہوئی نہال بھائی کہ سمندر میں ڈال دیا گیا، آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق کے اندر وہ ڈال کر چھوڑ دیا، اور پھر اسی کے محل پر آپ نکلے اور یہی خلاف تھا، اور اسی کے گھر پر اس کی پرورش ہوتی رہی، اسی کے گھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور پھر جو ہے وہ معاملہ یہ چلتا رہا۔ پھر فرعون اور اس کی فوج جو ہے وہ دریا میں غرق ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ فرعون مر گیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مر گیا ہے۔
لوگ پریشان ہی اتنا تھے، لوگوں نے بولا بھائی ہمیں تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ مر گیا. تو اللہ پاک کے حکم سے دریائے نیل نے فرعون کی جو ڈیتھ باڈی تھی، دریا نے فرعون کی ڈیتھ باڈی کو دریا کے کنارے پر پھینک دیا، جسے دیکھ کر قوم کو یقین آ گیا کہ فرعون واقعی مر گیا ہے. پیارے بچوں، اس واقعے کا ذکر پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور اس کے علاوہ دیگر آیات کے اندر موجود ہے. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ پاک کے جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اس بندے نے، فرعون نے اللہ پاک کی بارگاہ میں نہ صرف گستاخی کی، نہ صرف یہ کہ نافرمانی کی، بلکہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، خود خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو تنگ کیا، مسلمانوں کو تنگ کیا، اور پھر آخر کار نتیجہ کیا نکلا؟ خود بھی تباہ ہوا اور اپنی قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ نیکوں کی صحبت عطا فرمائے، نیکوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم بھی اچھے ہوں گے، بروں کے ساتھ بیٹھیں گے پھر برے ہو جائیں گے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے ساتھ ہے. ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، اور جو بالخصوص کراچی والے ہیں وہ تو بالخصوص کراچی میں حاضر ہوں. ہفتے کی رات کو امیر علیہ سنت کی صحبت اختیار کریں اور جو ہے وہ مدنی چینل دیکھتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ماشاء اللہ. جیگرس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، فرعون کا آج ہم نے واقعہ سنا ہے کہ فرعون کس طرح دریا نیل میں غرق ہوا. اس کی قوم بھی ڈوب گئی، اس کے ساتھ جو لوگ تھے، جو لشکر تھا اس کے ساتھ وہ بھی ڈوب گیا، فرعون بھی ڈوب گیا. اور پھر فرعون کو اللہ پاک نے لوگوں کے سامنے، اس کی اپنی ہی قوم کے سامنے اس کو نشان عبرت بنا دیا. اللہ اکبر. اگر اسی طرح کے آپ مزید قرآنی واقعات سننا چاہتے ہیں تو آپ نے ہمارے پروگرام کی پچھلی ایپیسوڈز دیکھنی ہیں، اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ واقعات سنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے. وہ کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے مکتبۃ المدینہ سے ایک بک لے لینی ہے جس کا نام ہے عجائب القرآن ما غرائب القرآن. آپ اسے انٹرنیٹ سے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس میں قرآنی واقعات موجود ہیں. جیگرس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرماتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ترجمہ: ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں. لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ کعبہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے. چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس امید پر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے. اس پر نماز کے دوران یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو اللہ پاک کی رضا قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کے حسین انداز کو قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق کعبہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں کعبہ شریف کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرح رخ کیا اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے اور اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم۔ ہم سب چاہتے ہیں، سبھی سارے انسان، سارے مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کی رضا کو حاصل کریں، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، لیکن خدا کس کی رضا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ، شان محمد سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی قسط کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو